The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में सेहत की बात होती है, माहिरीन सेहत से बात होती है एक ख़ास मौजू पे, और उसके बाद आपको भी मौका दिया जाता है कि आज के इस प्रोग्राम में शामिल होकर सवाल पूछिए अपने बारे में, घर के अफराद के हवाले से, कोई भी सवाल आपके जहन में हो आज के टॉपिक के हवाले से। पिछले कई हफ्तों से और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी हम कैंसर पे बात करेंगे और मुख्तलिफ़ कैंसर के जो असबाब हैं, उसकी वजूहात हैं, उनके इलाज पे बात करेंगे ताकि कैंसर के बारे में हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। आज हम एक ख़ास किस्म के कैंसर पे बात करेंगे, शायद जिसके बारे में हमारी कम्युनिटी में इतनी मालूमात नहीं, लेकिन हमें एक कम्युनिटी की हैसियत से इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए ताकि हम अपने आप को अपने ख़ानदान को कैंसर से महफूज रख सकें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाउल कैंसर के हवाले से। बाउल कैंसर क्या है, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है उस पर बात होगी और हमारे मेहमान आपको ख़ास मैसेज देंगे। जी हाँ, बाउल कैंसर के हवाले से अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद टेलीफोन लाइन खोल दी जाएंगी और आपको भी मौका दिया जाएगा। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आज दो मेहमानों को आपसे मिलवाता हूं। दोनों को आप इससे पहले कई प्रोग्रामों में देख चुके हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर इशफाक अहमद हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। माशाल्लाह उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी आने का। और उनके साथ दूसरी मेरी मेहमान जनाब शाहिदा हनीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। वालेकुम सलाम। मैं इन दोनों का तारफ़ करवा देता हूँ। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह तारफ़ के मोहताज तो नहीं, उनकी जो खिदमात हैं वो आप सबके सामने हैं, लेकिन माशाल्लाह पिछले प्रोग्राम से लेकर उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो खिदमात की, वो बढ़ती जा रही है। आप माशाल्लाह कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपिस्ट भी हैं। वर्सेस्टरशायर एक्यूट NHS ट्रस्ट के लिए आप काम करते हैं और क्लिनिकल लीड हैं कोलोरेक्टल कैंसर सर्विसेज के लिए भी आप काम करते हैं। और माशाल्लाह जो सबसे अहम इनकी अचीवमेंट है वो ये है कि इनको फिजिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। माशाल्लाह हम अवार्ड विनिंग जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ इस वक्त बैठे हैं। APPS UK की तरफ से इस साल इन्हें एक ख़ास इनाम दिया गया उनकी काविशों, उनकी खिदमात पर, और हमें भी बड़ा फ़ख्र है कि आज वो हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ शाहिदा हनीफ जो हमारी मेहमान हैं, ये मिडवाइफ रह चुकी हैं माशाल्लाह, हेल्थ विजिटर भी रह चुकी हैं, इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ में भी उन्होंने अपनी खिदमात दी हैं, और इस वक्त वो बाउल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हेल्थ प्रमोशन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। दोनों को प्रोग्राम में वेलकम। और अगर आप इस प्रोग्राम में बाउल कैंसर के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन खुली हैं, स्क्रीन पे एक नंबर आपके सामने है, उसके साथ साथ आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर इशफाक अहमद, इतनी बड़ी आपकी खिदमात और आपकी जो लिस्ट है, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज हमने ख़ास तौर पर बाउल कैंसर पर बात करने का फ़ैसला किया है। तो इससे पहले कि हम बाउल कैंसर पर बात करें, क्यों ये ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए कि हम बाउल कैंसर पर बात करें? शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया है कि मैं नाज़रीन के साथ आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज शाहिदा भी हमारे पास हैं, वो जो हेल्थ प्रमोशन में हैविली इन्वॉल्व्ड हैं। तो बाउल कैंसर जो है एक हमारी कम्युनिटी में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है
بال کینسر جو ہے یہ 3rd کامنسٹ کینسر ہے یو کے میں، اور یہ 2nd کامنسٹ کوز آف ڈیتھ ہے ڈیو ٹو کینسر. اچھا. تو اس میں بڑے اچھے اسکریننگ پروگرام جو ہے یو کے کا ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ اسٹیبلش ہو چکا ہے، لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے بلیک اینڈ ایشین کمیونٹی جو ہے وہ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. تو ہماری کمیونٹی کی پارٹیسپیشن جو اسکریننگ پروگرام میں ہے وہ تقریباً 20 سے 30% ہے، جبکہ نیشنلی جو ایوریج جو ہے اراؤنڈ 60% جا رہی ہے. تو آج پروگرام کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس تھوڑی سی بڑھا دیں، اور جو حضرات جو کوالیفائی کرتے ہیں اسکریننگ پروگرامز کے لیے، شاہدہ بھی ایکسپلین کریں گی بعد میں، کہ وہ پارٹیسپیشن ضرور کریں بال کینسر اسکریننگ میں. بالکل. اور شاہدہ ماشاءاللہ آپ اسی کام کے لیے کمیونٹی میں کافی ایکٹیولی انوالو ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ کمیونٹی میں آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے اب، کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے؟ اب آ بھی رہی ہیں اور کچھ وقت باقی ہے بھی. کچھ سالوں سے، کچھ 3-4 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ، ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈرپ افیکٹ ہے، آہستہ آہستہ جو ہے جب ایک بار انسان یہ کرتے ہیں یہ ٹیسٹ، اس کے بعد ان کو دقت نہیں ہوتی، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، تو ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. مگر عام طور پہ جہاں پہ ہمارا ایکسپیرینس یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی یہ کٹ نہیں کر رہے، یہ اسکریننگ پروگرام میں حاصل نہیں کر رہے، تو اس میں جان کا اثر پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں باول کینسر جب اینڈ تک پہنچتا ہے تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب ان کی جو سمٹمس ہے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. پروگرام کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں سمٹمز سے پہلے ہی باول کینسر کو پکڑنا چاہتے ہیں. بالکل. اور جی ہاں، اس وقت ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں. بات ہو رہی ہے باول کینسر کے حوالے سے. باول کینسر کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کا علاج ہے، اور یہ ساری باتیں کریں گے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کو کہوں کہ باول کینسر کیا ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ایم خان اس وقت بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں امہ چینل کا، جتنا عارف صاحب، جتنا ان کا استاد ہے، ان کو، کہ ہماری کمیونٹی میں سے ایسے سینئر عورت اور مرد لائے ہیں جن کا کمیونٹی میں ایک بڑا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول کی پاک بارگاہ میں بھی ان کا بڑا نام ہوگا، کیونکہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا جاننا اور پبلک تک پیغام پہنچانا اور پبلک کی سیفٹی بہت ہی ضروری ہے. احمد صاحب، اشفاق احمد صاحب کا نام ہی احمد، یعنی اللہ کے رسول کی توجہ کا نور حاصل کرنے والا. شاہدہ وہ جو کسی چیز کو دیکھے اور اس کو پرکھے اور اس کا علاج کرے، جو اللہ کے رسول اس کو عقل و ذہانت اور مہارت عطا فرمائی. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آیا مارکیٹ میں کوئی ایسی دوائی آ چکی ہے جس مرد یا عورت کو پورے جسم میں کینسر پھیل گیا ہو، اگر پھپھڑے اور کلیجے تک نہ پہنچا ہو یا دماغ تک، کیا اس کی جان بچائی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا، اس کے بگن کیا طریقے ہیں ان کے بچانے کے؟ مثلا ہماری کمیونٹی میں جو عام وہ جیسے کم علم آدمی ہے، وہ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ کینسر کی بیماری؟ بعد ہسپتال والے بھی بلاتے ہیں تو ہمارے اکثر آدمی اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں، وہ ہر 3 سال کے بعد چیکنگ کرتے ہیں. تو آپ ان دونوں سے پوچھیں کون سی چیزیں ایسی ہیں، آیا کھانے ہیں یا جسم میں کوئی خارش یا تکلیف یا نزلہ زکام، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کینسر کے لوازمات کو ظاہر کرنے میں انسان کو یا باشعور کرے یا کرے گی، اور آدمی سمجھ شعور سے کام لے کر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا عملے سے یا ڈاکٹر سے تعاون حاصل کر سکے. میں بہت شکر گزار ہوں دوبارہ آپ کا کہ آپ نے اعلیٰ لوگ لائے ہیں. اللہ ان کے صدقے میں کمیٹی کو نفع اور فائدہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. ڈاکٹر ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور ماشاءاللہ ہمیشہ آپ
اچھے الفاظات استعمال کرتے ہیں، اور یہ پروگرام کا مقصد بھی اویئرنیس ہے۔ آپ نے جو بھی سوال پوچھے، میرے خیال میں آج کے پروگرام میں جتنے بھی ہمارے مہمان بات چیت کریں گے اس میں آپ کے سوال شامل ہو جائیں گے، اگر نہ ہو سکے تو اسپیسیفکلی ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر اشفاق احمد، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ باؤل کینسر ہے کیا؟ تو میں ذرا خان صاحب کے کوشچن کا جواب دے دوں۔ بالکل جی، بالکل دے دیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ جی خان صاحب، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے جو آپ کو ایجوکیشن جو ہماری کمیونٹی کے لیے ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ میں کچھ 3-4 سمٹمز آپ کو بتاؤں گا اردو زبان میں، اگر کوئی پنجابی میں سمجھنا چاہے تو پنجابی میں۔ تو اگر کسی حضرات کو یہ سمٹمز ہیں تو ویٹ نہ کریں ان سمٹمز کا۔ اس میں سے ایک تو ہے کہ باؤل کینسر جو ہے 40 سال سے پہلے بہت کم ہے۔ تو ان حضرات کی جن کی عمر 40 سال سے کم ہے انہیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن حضرات کی عمر 40 سال ہے اور ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ وزن کی بھی کمی ہو رہی ہے، وہ کل صبح جی پی کو اٹھ کے فون کریں اور آپ کو ہاسپٹل کی اپائنٹمنٹ 2 ہفتے کے اندر آئے گی۔ اچھا، تو 2-3 اور سمٹمز ہیں۔ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے اور اس کے ساتھ وہ پخانے کے ساتھ اس کو خون آ رہا ہے، پخانے کے ساتھ جو خون آتا ہے اس کا کامنسٹ کاز جو ہوتا ہے وہ ہیمورائڈز یا پائلز ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر نہ بیٹھے رہیں کہ یہ پائلز ہی ہوں گی۔ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پلیز کل اپنے جی پی کو فون کریں اور فون کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بنائیں۔ اس کے بعد پھر جو 60 سال کی عمر کے حضرات ہیں ان کو اگر انیمیا ہے جس میں بلڈ کی خون کی کمی ہوتی ہے، وہ بھی ان کو بھی ارجنٹ اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کے باؤل کی ہیبٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے کہ 6 ہفتے سے یا تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے یا آپ کو ڈائریا ہو رہا ہے، تو یہ جو سمٹمز میں نے 3-4 سمٹمز آپ کو بتائے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے اوپر آپ بیٹھیں نا ان سمٹمز کے اوپر، اور اپنے جنرل پریکٹیشنر کو فون کر کے جی پی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنا لیں۔ تو دوسرا خان صاحب آپ نے سوال کیا تھا اگر کینسر سپریڈ ہو چکا ہے تو اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں۔ اگر کینسر سپریڈ ہو چکا ہے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ آج کل اویلیبل ہے، کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے۔ تو اگر کینسر سپریڈ ہو گیا تو گھر میں نہ بیٹھیں، اپنے جو آپ کے اسپیشلسٹ آپ کے ہاسپٹل کے ہیں ان کی جو ایڈوائس آپ کو ملتی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو باقی جو آپ خوراک کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم تھوڑی دیر تک ڈسکس کریں گے کہ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل جی بات ہوگی۔ اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہماری ٹیلی فون لائن کھلی ہے۔ باؤل کینسر کے مطابق اگر آپ کوئی بھی سوال اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے کسی فرد کے حوالے سے یا اپنی مزید معلومات میں اضافے کے لیے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہی آج کے اس پروگرام کا مقصد ہے۔ تو جی ہاں، باؤل کینسر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ باؤل کینسر میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں ذرا سمجھ آ جائے اس سے پہلے کہ وہ اس پہ عمل کریں، اس کی ٹریٹمنٹ، اس کے سائن اور سمٹم پہ جائیں، یہ ہے کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ جی، باؤل کینسر کا تو ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ ابھی تک جو ہماری سمجھ میں اس کینسر کے بارے میں ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے، ایک سمال گروتھ ہوتی ہے باؤل میں، بنائن گروتھ ہوتی ہے پری کینسرس، جو کینسر سے پہلے کی سٹیج ہوتی ہے، پولیپ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو پولیپس ہوتے ہیں یہ بہت کامن ہیں پاپولیشن میں، 30 to 50% پاپولیشن میں یہ پولیپس ہوتے ہیں۔ تو یہی پولیپ پھر بڑھ کے جو یہ کینسر بن جاتے ہیں، تقریباً 10 سال کا اس میں عرصہ لگتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں ہماری جو ڈائٹ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو فیملی ہسٹری ہے، اگر آپ کی فیملی میں کسی کو باؤل کینسر ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ کہیں تو ڈائٹ کے بارے میں اس سے پہلے کہ ڈائٹ کے بارے میں شروع کریں، میں چاہوں گا ایک ڈائیگرام بھی ہمارے ساتھ ہے، تو کچھ جو سسٹم جو ہمارے کھانے پینے کا سسٹم ہے، جو معدے کا سسٹم ہے، کیسے ہماری آنتوں پہ، ہمارے باؤل پہ
اثر کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک تصویر بھی ہے, شاہدہ اس کو ڈسپلے کر رہی ہیں اور ڈاکٹر اشفاق ہمیں اس کا وضاحت کریں گے. اچھا, تو شکریہ, آپ نے ایک ڈائیگرام لے کے آئیں. جو ہم خوراک کھاتے ہیں, تو میں ادھر منہ سے شروع کروں گا. یہ خوراک کی نالی ہے, یہ معدے کو کانٹیکٹ کرتی ہے, اس کو اسوفیگس کہتے ہیں. یہاں سے خوراک جو ہے یہ معدے میں جاتی ہے. معدے میں ایسڈ وغیرہ پروڈیوس ہوتا ہے, تو اس کو معدے کو ہم سمجھ لیں کہ ایک قسم کا یہ مکسچر ہے. یہ خوراک کو مکس کرتا ہے, اس میں سے جوسز وغیرہ آتے ہیں, بائل آتی ہے, اور پینکریاس یہاں پہ ہوتا ہے, اس کے جوسز وغیرہ اس کے ساتھ مکس ہو کے پھر خوراک جو ہے پھر یہ چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے. یہاں پہ جو چھوٹی آنت ہے یہ تقریباً 4 سے 6 فیٹ لمبی ہے. تو اس چھوٹی آنت میں جو جتنے بھی نیوٹرینٹس اور وٹامنس اور منرلز ہماری خوراک میں ہوتے ہیں تو وہ جذب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو خوراک کا جو باقی چیزیں بچ جاتی ہیں, جس کو ہم فضلہ کہتے ہیں یا ان وانٹیڈ چیزیں جو ہوتی ہیں, تو وہ پھر یہ لارج بال میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خوراک کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس کا اثر جو ہوگا یہ ان کی لائننگ جو ہے لارج بال کے اوپر ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کوئی کینسر ہو سکتا ہے. بالکل جی, بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے کہ باؤل کینسر کیا ہے, اور اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس, اگر باؤل کینسر کے بارے میں آپ کو کٹ آئی ہے, آپ کو کچھ معلومات ہوئی ہے, آپ اسکریننگ کے یا علاج کے لیے گئے ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے. آئیے بولٹن چلتے ہیں. ایوب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ایوب بھائی, آپ چلے گئے, دوبارہ فون کر سکتے ہیں ایوب بھائی آپ. اور اشفاق بھائی, آپ نے ڈاکٹر اشفاق آپ نے بات کی تھی ڈائٹ کی, تو ظاہر ہے یہ کھانے کا عمل آپ نے جو وضاحت کی کہ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ آنتوں تک ہماری جب خوراک جاتی ہے تو اس کا آپ نے پورا پروسیس بتایا. تو ظاہر ہے خوراک جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ایوب بھائی ہمارے ساتھ دوبارہ بولٹن سے موجود ہیں. السلام علیکم ایوب بھائی. السلام علیکم شکیل بھائی. جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ کیسے ہو بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی سر, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. آپ نے بہت اچھی ٹاپک کیا ہے. جی جی, دونوں ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا مقصد آپ کو اسی وہ کرنا تھا کہ جو آپ بتا رہے ہیں معلومات, ہمارے لوگوں کو اور زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں, جاگنے کی ضرورت ہے. ہاں, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے تو ہم وہ کوئی گولی لے لیں گے تو پھر بس وہ ہو جائے گا ختم. ٹھیک ہے, مگر ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں. تو آپ اپنی کمیونٹی کو جاگنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, کہ اس سمٹم کو لیس کو نہ کرے, کیونکہ یہ سمٹم آگے جا کے بہت خطرناک ہو سکتی ہے. ایوب بھائی, آپ نے اس سے پہلے باؤل کینسر کا نام سنا ہے یا کوئی اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے؟ جی, میں باؤل کینسر کیونکہ میں کافی کمیونٹی میں کام کر چکا ہوں, تو میرا ہیلتھ والوں کے ساتھ بھی بہت رابطہ تھا. ٹھیک, تو یہ باؤل کینسر جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ایشیائی لوگوں میں بہت اہم ہے. اور یہ باؤل کینسر کے لیے ہم لوگ ہیں نا بہت کم معلومات لیتے ہیں. اور جب ہم کوئی ایسی بیماری سے ہم گزرتے ہیں تو آخری وقت جب ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا, اب ہو گیا تو کیا کریں. ہم دیر کر دیتے ہیں. ہاں, دیر کر دیتے ہیں. اور میں کافی کیا ہے معلومات میں نے کر چکا ہوں اپنی ایشیائی کمیونٹی میں, تو میں نے سوچا کہ یہ معلومات لوگوں کو بھی دکھانے چاہیے, پتہ نہیں چاہیے. اگر ہم لوگ آگے نہیں آئیں گے تو پھر بیماری کی جو وجہ ہوتی ہے وہ تو ہو جائے گی. بالکل. ہاں, تو شکیل صاحب آپ ہمارے لوگوں کو جگائیے اور کہیے کہ بھئی ان کی جس کی بھی یہ جو بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس ہو کے آئے, بتائے. بالکل, بہت بہت شکریہ ایوب بھائی, آپ نے بتا دیا اور انشاءاللہ ہم بھی بتاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے بولٹن سے فون کیا. تو جی ہاں, ڈائٹ کتنی ضروری ہے باؤل کینسر کے لیے, اور اس بارے میں ڈاکٹر اشفاق احمد آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, تو میں سب سے پہلے تو ایک جنرلی بات کروں گا. یہ جو کوکنگ آئلس کے بارے میں ہے, یہ کافی پچھلے چند مہینوں سے میڈیا میں بہت ہی آ رہی ہے, کیونکہ پچھلے 25-30 سال سے ہمارے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی مکھن بند کر دیں, دیسی گھی بند کر دیں,
یہ ڈالڈا بھی بند کر دیں اور یہ شروع کر دیں کارن آئل اور ویجیٹیبل آئل جو ہے. ٹھیک. تو ہم 25-30 سال سے ہماری ساری کمیونٹی, سارے یو کے یورپین کمیونٹی بھی جو ہے وہ مکھن کا استعمال یا دیسی گھی کا استعمال کم کر رہے ہیں, اور ساری کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے سن فلاور آئل اور ویجیٹیبل آئل کے اوپر. تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی ریسرچ, بہت اچھی ریسرچ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے پبلش ہوئی تھی, جس نے ساری اس کو اپ سائڈ ڈاؤن اس تھیوری کو کر دیا ہے. انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ جب یہ ہم ویجیٹیبل آئل اور سن فلاور آئل یوز کرتے ہیں کوکنگ میں, ویسے میں آپ کی کوکنگ کی چیک کروں گا کسی دن کیا استعمال کرتے ہیں, تو یہ جب اس کا ٹیمپریچر جو کوکنگ آئل کا ہائی ٹیمپریچر کے اوپر کوکنگ ہوتی ہے, تو اس میں جو اس آئل کے جو مالیکیولز ہیں ان کی ایک آکسیڈیشن پروسیس ہوتا ہے, اس کو الڈیہائڈز کہتے ہیں. تو یہ جو الڈیہائڈز ہیں یہ کینسر کوز کرتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے پھر کمپیئر کیا ہے کہ یہ جو سن فلاور آئل ہے, ویجیٹیبل آئل ہے, بٹر, اولیو آئل اور کوکونٹ آئل, ان سب چیزوں کو انہوں نے کمپیئر کیا, تو سب سے زیادہ پروڈکشن جو اس کارسینوجن جو کیمیکلز کی ہے یہ سن فلاور اور ویجیٹیبل آئل میں ہے. تو اب یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ وہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ آپ کوکنگ کے لیے ویجیٹیبل آئل اور سن فلاور آئل یوز نہ کریں. سب سے سیف جو کوکنگ کے لیے ہے وہ کوکونٹ آئل یا بٹر ہے, اس کے بعد پھر اولیو آئل ہے. تو اس کے بعد کچھ اور ریسرچ اس کے اوپر یہ بھی آئی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو کینسر بڑھ رہے ہیں اوور آل, کہ یورپ میں بھی, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, ہر جگہ کینسر جو بڑھ رہے ہیں. تو ایک یہ بھی تھیوری ہو سکتی ہے کہ یہ ویجیٹیبل اور کارن آئل یوز کی وجہ سے کینسر بڑھ رہے ہیں. دوسرا میرا خیال آپ نے کافی پروگرام کیے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی, کہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے اس کا بھی ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے, بلکہ جنرلی بہت کامن ہے انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے. تو اس میں جو سن فلاور آئل اور ویجیٹیبل آئل جو ہے وہ ایک دماغ میں ایک اسپیشل فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جس کو اومیگا 3 کہتے ہیں. تو وہ جو فیٹی ایسڈ ان کو نکال کے سن فلاور کے جو فیٹی ایسڈ ہیں اومیگا 6 وہاں پہ چلا جاتا ہے, 3 نکل جاتا ہے. تو اس کے 3 کے نکلنے سے جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, وہ بڑھتی ہے. تو اب یہ جو نئی ایڈوائس آئے گی آپ کو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی وجہ سے اور NHS کی طرف سے بھی, کہ آپ جو ویجیٹیبل آئل اور کارن آئل ہے اس کو روم ٹیمپریچر کے اوپر یوز کر سکتے ہیں, اس سیف ہے, لیکن کوکنگ کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. کوکنگ کے لیے سیفسٹ جو آئل ہے وہ آپ کا کوکونٹ آئل یا بٹر ہے یا اولیو آئل ہے. تو واپس مکھن اور واپس دیسی اپنے مکھن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ باؤل کینسر کے لیے, کینسر کا آپ نے ذکر تو کر دیا اس میں, تو یہ اس کا لنک باؤل کینسر اور ڈائٹ کا آپس میں کیا لنک ہے؟ ڈائٹ کا تو اس میں سے کچھ اغذیات ہیں جو ہم ڈے ٹو ڈے ہم کھانا کھا رہے ہیں, اس میں ریڈ اور پروسیس میٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ وہ اگر کوئی شخص جو ہے ڈیلی 120 گرامز جو ہیں وہ ریڈ میٹ یا پروسیس میٹ جو ہے جس میں سوسیجز, یہ سلامیز وغیرہ آ جاتی ہیں, آپ روز وہ ریڈ میٹ کھا رہے ہیں تو آپ کا جو رسک ہے بال کینسر کا وہ 20% بڑھ جاتا ہے. تو ریڈ میٹ کی جو ہے آپ انٹیک جو ہے وہ کم کر دیں ہفتے میں 1-8 مرتبہ. اسی طرح یہ جو پروسیسڈ میٹ ہے وہ بھی لنکڈ ہے بال کینسر کے ساتھ. تو وہ پروسیسڈ میٹ بھی وہ کھانا جو ہے وہ بند کر دیں. تو دوسرا جو پھر ہمارے جو ڈائٹ میں فائبر کا ہے, جو ہماری ڈائٹ میں جو ڈیلی ڈائٹس میں فائبرز ہیں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز ہے. تو یہ بہت آسان بھی ہے کہ اگر آپ وائٹ بریڈ یوز کرتے ہیں تو آپ براؤن شروع کر دیں, اور سیڈڈ بریڈ شروع کر دیں, اور اگر آپ چپاتی میں آٹا وائٹ یوز کرتے ہیں تو براؤن کرنا شروع کر دیں. 2 نمبر والا 2 یا 3 نمبر والا بھی ہوتا ہے. اچھا 3 نمبر والا. تو اس میں جو جتنے فائبر آپ زیادہ کھائیں گے اس سے آپ کو زیادہ پروٹیکشن ملے گی بال کینسر سے. تو یہ پروون فیکٹر ہے کہ ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً 20% پروٹیکٹ کرتی ہے بال کینسر سے. اس کے بعد پھر یہ ایک بہت ہی
امپورٹنٹ. میں اس کے بارے میں اگنورنٹ بھی تھا. مجھے ابھی میں ایگزامینیشن کے لیے گیا ہوا تھا نارتھ ایسٹ میں, تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ ہر روز آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور میراتھن بھی کرتے ہیں ایٹ دا ایج آف 60. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا وٹامن ڈی لیول بہت کم ہے. میں نے کہا اگر آپ کا کم ہے تو پھر ساری کمیونٹی کا کم ہوگا. پھر ساری کمیونٹی کا کم ہے کہ وہ تقریباً میراتھن بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیفیشنسی ہے وٹامن ڈی کی اور کیلشیم کی, وہ بھی لنک ہے بال کینسر کے ساتھ. یہ پروٹیکٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی وائلڈ اور اوپن سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں کہ سب کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کھانا چاہیے, کیونکہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں ایک تو یہاں پہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وٹامن ڈی کی جو ایکٹیویشن ہوتی ہے سن ریز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک تو سن لائٹ بھی کم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر زیادہ بیٹھے رہتے ہیں. ہمارا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہماری کمیونٹی میں اور جنرلی جو ہے وہ بہت کم ہے. تو وٹامن ڈی اور کیلشیم سپلیمنٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی میں وہ لیکٹوز انٹالرنس, دودھ کی وجہ سے انٹالرنس کافی ہے, تو لوگ دودھ کی چیزیں بھی کم استعمال کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس استعمال کریں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق احمد اور شاہدہ حنیف ہمارے دو مہمان ہیں, اور بات ہو رہی ہے باؤل کینسر کے حوالے سے. باؤل کینسر کیا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور پھر سائن اور سمٹم پہ بات ہوئی. اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹریٹمنٹ اسکریننگ کے حوالے سے, پریونشن کے بہت سے میسج آپ تک پہنچائیں گے. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ, آپ فون کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ساری ڈیٹیل اسکرین پہ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم.